Why boys fail in college? This is one of the most interesting and most important story. Why boys fail in college? हर्बर्ट ई हॉक्स के बच्चे कॉलेज के बीच में क्यों नाकाम हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं. तो इस लेसन में कुछ बुनियादी वजूहात बताई हैं कि बच्चे इम्तहानों में क्यों नाकाम हो जाते हैं. कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में है, तो बड़ा ही एक दिलचस्प और बड़ा ये मज़े का है. सुने जी. ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री. ऑफ द बॉयज़ उन लड़कों के बारे में हु डू नॉट रीच, जो नहीं पहुंच पाते, देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, वो अपनी कुदरती एकेडमिक बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाते. एकेडमिक बाउंड्री का मतलब कि जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं और फिर उन्होंने आगे से फर्दर मास्टर्स करना होता है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या मेडिकल की तरफ जाना है, जो भी उनकी एकेडमिक बाउंड्री है, जितना उन्होंने पढ़ना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज करियर, कॉलेज के बीच में जो उनका दौरानिया है उसको वो पूरा नहीं कर पाते, उसमें अपनी बाउंड्री, अपना टारगेट हासिल नहीं करते. बट हु फेल टू गेट थ्रू कहते हैं पास होना, लेकिन वो पास होने में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि वो फेल हो जाते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस, उनकी दो अहम दर्जा बंदियाँ हैं, दो बड़ी दर्जा बंदियाँ हैं, उनकी दो दर्जा बंदियाँ की जा सकती हैं, क्लासेस बनाई जा सकती हैं. पहली कौन सी? दोज हु ट्राई, वो बच्चे जो कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं. एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और जो कोशिश ही नहीं करते और फेल ही रहते हैं. तो दो दर्जे हैं, एक जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, दूसरे जो कोशिश ही नहीं करते. तो राइटर कहते हैं जो कोशिश ही नहीं करते ना, उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे, ठीक. लेकिन जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, हाँ, आगे से उनकी 7 मुख्तलिफ किस्में, 7 मुख्तलिफ किस्में हैं. जो कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं उनको 7 दर्जों में बांटा जा सकता है. अब राइटर उसके बारे में बात करता है. मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली, वो कहता है कई एक लड़के ऐसे हैं जो अटेम्प्ट सीरियसली, वो सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं. ये नंबर 1 से शुरू हो गया. वो अटेम्प्ट सीरियसली, वो एक कोशिश करते हैं संजीदगी से, टू मेक गुड, वो अच्छा काम करना चाहते हैं. एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, नेटिव बुनियादी सलाहियत, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनके अंदर बुनियादी सलाहियत मौजूद होती है ऐसा करने की. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन वो इस चीज़ को इम्पॉसिबल महसूस करते हैं, नामुमकिन सा महसूस करते हैं. टू सिट इट अ डेस्क, उनसे टिक के डेस्क के ऊपर नहीं बैठा जाता, अपनी चेयर पे, अपने डेस्क पे, अपनी कुर्सी पे टिक के नहीं बैठा जाता. वो टिक के नहीं बैठते, बल्कि क्या, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइन, और कॉन्सेंट्रेट, तवज्जो नहीं करते टास्क असाइन, जो उनके ज़िम्मे जो काम लगाया जाता है कि ये काम है, ये याद करें, ये पढ़ें, या ये सीखें, या ये सुनें, वो उस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं करते और दाएं बाएं अटकेलियों में पड़े रहते हैं, अटकेलियों में. देयर इज द बॉय, अब वो मिसाल लेता है, इन्हीं लड़कों में से एक लड़का ऐसा भी होता है. देयर इज अ बॉय हु सिट डाउन टू स्टडी, जो बैठ जाता है पढ़ने के लिए. ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे, सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है या अपने आप से पूछता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट आई हैड बेटर, कि बेहतर है, हैड बेटर बेहतर है, आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, शार्प कहते हैं शार्पनर करना, तेज करना, कि मैं पहले पेंसिल घड़ लेता हूँ फिर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है. वो काम शुरू करने के लिए बैठता है, साथ ही उसको पेंसिल याद आ जाती है. इट नीड इट बैडली, इट नीड्स इट बैडली का मतलब कि ये इसको शदीद ज़रूरत है शार्प होने की, वो इसका जो सिक्का है उसको मोटा करने की बड़ी अशद ज़रूरत है. एंड व्हेन ही वाज शार्पन इट, जब वो उसको तेज कर लेता है, एक पेंसिल को घड़ लेता है, ही ऑब्जर्व, वो महसूस करता है, डेट ऑल हिज पेंसिल्स नीड्स शार्पनिंग, कि उसकी तो सारी की सारी पेंसिलों को जो है शार्प होने की ज़रूरत है, कि सारी पेंसिलों के सिक्के बड़े मोटे हैं तो उनको भी घड़ने की ज़रूरत है. वो कहते हैं चलें पहले जो है पढ़ तो मैं लूँगा ही, क्योंकि मैं तो बच्चे ही बड़ा पढ़ने वाला हूँ, तो पेंसिलें क्यों ना पहले घड़ ली जाएँ, ताकि आज मैंने बड़ा ही पढ़ना है, आज मैंने जो है कॉपियाँ ख़त्म कर देनी है, पेंसिलें जो है मुका देनी है मैंने, तो आज मैं जो है ना एक पेंसिलें सारी तैयार कर लूँ. एंड सो ऑन, और इस तरह से वो मुख्तलिफ कामों में लग जाता है. Until his time is gone, आखिरकार उसका वक्त गुजर जाता है. And nothing has been done, और कुछ भी हासिल नहीं हो पाता. सच नर्वस हैबिट्स, राइटर इन आदात को, ये पेंसिल घड़ने की और दाएं बाएं चीज़ों में वक्त को ज़ाया करने को नर्वस हैबिट कहता है. तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है नर्वस हैबिट के हवाले से. सच नर्वस हैबिट्स, ये जो कंफ्यूज करने वाली नर्वस हैबिट्स हैं,
آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. وہ کہتا ہے کہ ان کو اپروٹ کرنا, ان کو اکھاڑنا, ختم کرنا آسان نہیں ہے. یہ جو عادات ہیں ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. اینڈ سو فار ایز آئی کین سی کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ بائی اینی ون. اور رائٹر کہتا ہے سو فار ایز آئی کین سی, جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, جو مجھے سمجھ آتا ہے, کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ. یہ چیزیں ایریڈیکیٹ کہتے ہیں اکھاڑ کے ختم کرنا, مٹانا. یہ عادات کو اکھاڑا نہیں جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا بائی اینی ون, کوئی اور شخص نہیں ایسا کر سکتا, بٹ دا بوائے ہمسیلف. ایسی عادات کو ایریڈیکیٹ, ختم, لڑکا خود ہی کر سکتا ہے. وہ خود ہی چاہے تو اپنی ان عادات کو بدل لے, اور اگر خود نہیں چاہے گا تو یہ عادات نہیں بدلی جائیں گی. ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی. دوسرے لوگوں کے لیے یہ مشکل کام ہے, ڈیفیکلٹی ہے, ان کو یہ زیادہ مشکل لگے گا لڑکے کو سمجھانا. کتنا کو وہ سمجھائیں گے؟ اور اگر لڑکا خود ارادہ جسٹ کر لے کہ میں نے ان کاموں میں نہیں الجھنا, تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا. بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر. لڑکے کو خود چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گریبان سے پکڑے, کالر سے پکڑے, یعنی کہ اپنے گریبان میں جھانکے. اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ کا ویسے تو مطلب زراعت کے حوالے سے ہوتا ہے, کاشتکاری کے حوالے سے ہے. یہاں پہ کلٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے سلجھانا, کہ لڑکے کو چاہیے خود اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے آپ کو خود گریبان سے پکڑے اور اپنے آپ کو خود سلجھائے, کلٹیویٹ کرے, سیولائز کرے. پوائز, اور اپنے اندر کلٹیویٹ پیدا کرے. پوائز کہتے ہیں توازن, ایک بیلنس, ایک توازن پیدا کرے, ایک ٹھہراؤ پیدا کرے. اینڈ کام دیٹ اسموتھرز دا فگرز, اور اپنے آپ کو کام بھی کرے, پرسکون بھی کرے. دیٹ اسموتھرز دا فگرز, کہ سمودر ہموار ہو جائیں. فگرز یہ ٹال مٹول, جو اس کے اندر ٹال مٹول کی عادات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. until he does this, جب تک کہ وہ ایسا نہیں کرتا, he does not really try. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کر رہا پڑھنے کی. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ٹھہراؤ نہیں اپنے اندر پیدا کرتا, اس کا مطلب اس نے کوشش نہیں کی. although he thinks, اگرچہ وہ سمجھتا ہے, he is trying, وہ کوشش کر رہا ہے. and often spends more time, اور اکثر وہ لڑکا زیادہ وقت خرچ کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, more time in the presence of an open book. ایک کھلی کتاب کے سامنے ایک زیادہ وقت وہ جو ہے اپنا خرچ کرتا ہے. then many a boy of equal ability who does good work. then many a boy, جبکہ اس جتنی صلاحیت کے کئی اور دوسرے لڑکے جو ہیں, who does good work, وہ اتنی ہی صلاحیت والے کئی اور لڑکے زیادہ اچھا کام کر گزرتے ہیں اسی دوران میں, جس دوران میں وہ صرف ابھی پینسلیں گھڑ کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. تو اتنی ہی صلاحیت میں وہ دوسرے لڑکے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن صرف وہ ان نروس ہیبٹس کا شکار نہیں ہوتے. تو اتنی ہی صلاحیت والے کئی دوسرے لڑکے وہ زیادہ کام کر لیتے ہیں. تو بیٹا یہ فرسٹ پیراگراف ہوا. اب ہم آگے سیکنڈ پیراگراف کی طرف آتے ہیں. تو فرسٹ کاز اس نے بتا دی ہمیں, اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہم سب میں کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے. آج کل پینسل گھڑنے کی نہیں ہے, تو بچے جو ہے موبائل, وہ کہتے ہیں کہ ذرا پہلے میں ذرا دیکھ لوں کوئی میسج تو نہیں آیا, پھر میسج دیکھتے دیکھتے فیس بک پہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے آگے مزید وقت ضائع کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. نیکسٹ, اے کامن کاز آف فیلئر از اے مسٹیکن ایمبیشن. تو دوسری ایک اور بڑی اہم وجہ اس نے, رائٹر نے جو بتائی, اے کامن کاز, ایک اور بڑی عام سی وجہ آف فیلئر, ناکام ہونے کی, از اے مسٹیکن ایمبیشن, غلط خواہشات ہیں. مسٹیکن ایمبیشن فار دا بوائے, لڑکے کے لیے جو غلط خواہشات پیدا کر لی جاتی ہیں آن دا پارٹ آف ہز پیرنٹس, والدین کے ذریعے. والدین جو بچے کے بارے میں غلط خواہشات پروان چڑھا لیتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, فلاں بنے گا, تو وہ جو غلط خواہشات اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں, اس سے بھی بچہ بعض دفعہ پڑھنے میں ناکام ہو جاتا ہے. اب بچہ ایک ہی خواہش کچھ مختلف ہوتی ہے, کچھ اور کرنا چاہتا ہے, لیکن والدین اس کو کسی ایک ایسے سلیبس میں مجبور کر کے بھیج دیتے ہیں جس کو وہ پڑھنا نہیں چاہتا, تو لہٰذا بچہ جو ہے پھر آخرکار ناکام ہو جاتا ہے. مور اوفن, اکثر ایسا ہوا ہے, دین آئی شوڈ وش آئی فائنڈ اے بوائے ہو از ناٹ شوئنگ اینی انٹرسٹ ان ہز ورک. تو رائٹر کہتا ہے کہ مور اوفن دین آئی شوڈ وش, مطلب ہے کہ بہت دفعہ, مطلب میں نے نہیں اتنا چاہا لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا. آئی فائنڈ اے بوائے, میں نے دیکھا ایک لڑکا, ہو از ناٹ شوئنگ این انٹرسٹ, جو دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کر رہا, ان ہز ورک, اپنے کام میں, وہ اپنے کام میں دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کرتا. اینڈ ہو از ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ, اور وہ اپنا کام ہی نہیں کرتا ود اینی ڈسٹنکشن, کوئی نمایاں انداز سے, ڈسٹنکشن نمایاں انداز سے, یعنی کہ منفرد طریقے سے, اچھے طریقے سے. بیکاز ہی از فالوئنگ اے ڈائریکشن, وہ اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ وہ فالوئنگ اے ڈائریکشن, وہ فالو کر رہا ہے ایک ڈائریکشن, ایک حکم کو فالو کر رہا ہے جو اس کے والدین نے اس کے بارے میں ایک سمت متعین کی ہے کہ نہیں بیٹا تم نے یہ پڑھنا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پڑھنا ہے.
تو اب کیونکہ وہ ایک ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے، وہ خود نہیں اس ڈائریکشن پہ چل رہا، لہٰذا جو ہے وہ قوت کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ سستی کا اظہار کرتا ہے. میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹ، اور یہ ڈائریکشن کس نے میپ کی ہے؟ میپ نقشہ کس نے نقشہ تخلیق کیا اس کا؟ بائی ہز پیرنٹس، اس کے والدین نے کیا ہے. ڈیٹ، اور یہ خواہش جو ہے یا یہ کام یا وہ ڈائریکشن، ڈیٹ رنز کاؤنٹر ٹو آل آف ہز انٹرسٹ، یہ جو نقشہ بنایا ان والدین نے، ڈیٹ رنز کاؤنٹر، یہ متضاد چلتا ہے، کاؤنٹر متضاد چلتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹ رنز کاؤنٹر ٹو آل آف ہز انٹرسٹ، اس کی دلچسپیوں کے برعکس ہے. انٹرسٹ اس کے دلچسپی کے، اینڈ ابیلٹی صلاحیت کے. لڑکے کی دلچسپی اور صلاحیت کچھ اور تھی، اس کو بھیج کسی اور ڈگری میں دیا گیا. I have made a number of very warm enemies among the parents of the college students. تو رائٹر کہتا ہے کہ I have made، میں بنا بیٹھا، یعنی کہ میں بنا بیٹھا a number of very warm enemies، a number ایک بڑی تعداد of very warm enemies، enemies کہتے ہیں دشمن، warm enemies کا مطلب ہے کہ شدید بدترین دشمن. میں کچھ والدین کو اپنا بدترین دشمن بنا بیٹھا among the parents of the college students. وہ کون دشمن بنے؟ کہ جو پیرنٹس تھے، جو والدین تھے کالج میں داخل ہونے والے طلباء کے جو والدین ہیں، وہی میرے بدترین دشمن بن گئے. کیوں؟ جب میں نے ان کے والدین کو بتایا یہ by telling them that I am certain، جب میں نے انہیں بتایا that I am certain، مجھے یقین ہے that the good Lord، کہ خدا نہیں یہ چاہتا، never intended ارادہ، that the good Lord never intended their son to be a physician، کہ خدا کا ارادہ نہیں ہے that their son to be a physician، کہ ان کا بیٹا جو ہے کوئی ڈاکٹر ہی بنے، اور ڈینٹسٹ یا دندان ساز بنے، اور an engineer یا انجینئر بنے. کہ جب میں بچے کے ٹیمپرامنٹ سے میں نے اندازہ لگا لیا، رائٹر کہتا ہے، اور پھر میں نے اندازہ لگا کہ اس کے والدین جو اس کو بنانا چاہتے تھے، میں نے اندازہ لگا کہ ان کو جب بتایا کہ شاید خدا ہی نہیں چاہتا آپ کا بیٹا ایسا بنے، تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو وہ والدین جو ہے رائٹر کے بھی دشمن بن گئے کہ یہ ہمارے بچے کے کو بگاڑ رہا ہے، یا ہمارے بچے کے خلاف ہے، یا ہماری خواہشات کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو وہ دشمن بن گئے اس کے رائٹر کے. اٹ مے بی دیٹ دا boy has ability enough to be any one of these things، کہتا ہے کہ اٹ میں بھی، یہ ممکن ہے ایسا، دیٹ دا بوائے ہیز ابیلٹی، کہ لڑکے کے اندر صلاحیت موجود ہو کچھ بھی بننے کی، enough to be any one of these things، وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہو، ڈینٹسٹ بھی بن سکتا ہو، انجینئر بھی بن سکتا ہو، کوئی بھی چیز وہ بننے کی صلاحیت تو لڑکا رکھتا ہو. بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از، لیکن مختصر یہ کہ لانگ اینڈ شارٹ، مختصر یہ کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی، وہ بننا ہی نہیں چاہتا. صلاحیت تو ہے لیکن اگر لڑکا نہیں بننا چاہتا تو نہیں بن سکے گا. ہی وانٹس ٹو بی اے تھیٹریکل مینیجر، ہو سکتا ہے لڑکا ایک تھیٹر یعنی کہ ڈراماز وغیرہ جہاں پہ اسٹیج کیے جاتے ہیں، تھیٹریکل مینیجر، وہ ایک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہو، تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہو، اور اے بزنس مین بننا چاہتا ہو، اور اے بک السٹریٹر، کتابوں کی سجاوٹ کا کام کرنا چاہتا ہو. السٹریشن کہتے ہیں وضاحت، سجاوٹ، وہ جو ڈیکوریشن وغیرہ کی جاتی ہیں، یا ان کو ویسے کتابوں کے بارے میں فردر ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں، ان کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، السٹریٹ کیا جاتا ہے. تو وہ بک السٹریٹر بننا چاہتا ہو. یہ ایک اچھی جاب ہوتی ہے، اور ویسٹ میں بہت زیادہ ہے. وہ کتابوں کو ایک اچھے طریقے سے سمجھا کے، ان میں آئیڈیا باکس بنا کے، ان میں اگزامپلس لگا کے، یا ان کو ایک اچھی ڈیزائننگ کے ذریعے، اچھی میسیجنگ کے ذریعے ایک بک کو پرنٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو سادہ سے عام سے بس ایک پیپر پہ بک پرنٹ کر دی جاتی، بچے کو اس کے مائنڈ اور سائیکالوجی کو اٹریکٹ نہیں کیا جاتا. تو اٹ مے بی ان ریزنیبل فار دا بوائے، ریزنیبل مناسب، ان ریزنیبل غیر مناسب. کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لڑکے کی غلطی ہے، لڑکا ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. ٹو ٹرن ہز بیک آن اے فائن اوپننگ ان دا ڈینٹل پروفیشن، کہ ٹرن ہز بیک، وہ اپنا منہ موڑ رہا ہے، اے فائن اوپننگ، اس کو ایک اچھا آغاز مل سکتا ہے اگر وہ ماں باپ کی ویسے بات مان لے، اور اسی جذبے کو، اپنا جذبہ اگر کوئی لڑکا بنا سکے، اور وہ ڈینٹسٹ یا انجینئر یا ڈاکٹر بن جائے، تو اس کو ایک اچھا آغاز مل سکتا ہے اپنے کریئر کا. لیکن اگر لڑکا ایسا نہ کرنا چاہے تو پھر آغاز کا ملنا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا نا. تو اٹ مے بی ان ریزنیبل فار دا بوائے، یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا کی غیر ذمہ داری ہو. ٹو ٹرن ہز بیک آن اے فائن اوپننگ، کہ وہ ایک اچھے پیشے سے منہ موڑ رہا ہے، ان دا ڈینٹل پروفیشن ان فیور آف بزنس، کہ وہ ڈینٹل پروفیشن کو چھوڑ رہا ہے اور بزنس کی طرف جا رہا ہے، یا اس کے برعکس کوئی بھی بات. تو ہو سکتا ہے لڑکا یہاں پہ کوئی غلطی کرتا ہو. بٹ ریزنس کی ناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرز، واٹ اے بیوٹیفل لائن. لیکن عقل جو ہے، بٹ ریزن، عقلی فیصلے، کی ناٹ کنٹرول آل دیز میٹر، ان تمام معاملات کو عقل جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. کہ ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں، لڑکا جو ہے اپنے مزاج، اپنے موڈ، اپنی نفسیات، اپنے
پسند کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے. تو عقل سے جو ہے ہم جب چیزوں کو کرتے ہیں تو وہ چیزیں عقل کے مطابق ساری پوری نہیں آتی. اس میں ٹیمپرامنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, دوسرے کی پسند کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو عقلی فیصلے تمام چیزوں کو کنٹرول نہیں بھی کر پاتے. ایز ویل آر گڈ ود a person that he ought to like onions when he detests them. بڑی خوبصورت لائن ہے. ایز ویل آرگو, جیسے کہ مثال کے طور پہ آرگو دلیل یا مثال کے طور پہ ود اے پرسن, اگر ہم کسی بندے سے دلیل دیں یا بات کریں تو یہ ایسی ہی بات ہے دیٹ ہی ought to like onions, کہ ایسے ہی ہے ایک بچے کو کہنا کہ نہیں تم یہی والی ڈگری پڑھو, یہی کچھ ڈاکٹری بن کے دکھاؤ یا انجینئرنگ بن کے دکھاؤ, یہی ڈگری تم پسند کرو جو ہم تمہیں کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی بندے کو پیاز نہ پسند ہو, اس کو پیاز نہ پسند ہو اور اسے کہا جائے نہیں تمہیں پیاز پسند آنے چاہیے, تم پیازوں کو کہو کہ بڑے مزے کے ہیں, تم پیاز کو کھاؤ اور کہو کہ بڑے ہی اچھے ہیں, بڑے ہی مزے کے ہیں, تو وہ جیسے اس کو پیاز نہیں اچھے لگیں گے اگر اس کو اچھے نہیں لگتے, ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہی ہے. وہ ڈگری اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو کہا جائے نہیں تم اس کو پسند کرو. تو لائک انینس, کہ وہ انینس کو پسند کرے, پیاز کو پسند کرے. وین ہی ڈیٹیسٹ دیم, ڈیٹیسٹ کہتے ہیں کہ ناپسند کرنا, نفرت کرنا, جبکہ وہ ان سے ناپسند کا اظہار کرتا ہے. ایز اے جنرل تھنگ, ایک عام بات کے طور پہ, دا بوائے ونز آؤٹ ان سچ کنٹروورسی. بڑی خوبصورت لائن. تو ایسی جو کنٹروورسی ہوتی ہے, جو تضاد پیدا ہو جاتا ہے, جو الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے, اس میں لڑکا ہی جیتتا ہے. آخر کار یاد تو لڑکے نے کرنا ہے نا, تیار تو لڑکے نے کرنا ہے, پڑھنا تو لڑکے نے, بچے نے پڑھنا ہے. تو ماں باپ ایسی تضاد کی سچویشن میں ہار جاتے ہیں, جو مجبور کرتے ہیں اپنے بچے کو, آخر کار ماں باپ ہار جاتے ہیں. اینڈ ہی شوڈ, اور لڑکے کو جیتنا بھی چاہیے کام, کیونکہ اس کے ذمے ہے نا. آلسو بی اٹ سیڈ, یہ بھی ایسا بھی کہا جاتا ہے, دا پیرنٹس ہوم آئی ہیو اوفینڈیڈ یوزلی کم راؤنڈس آفٹر اے ٹرم آف ایئرز اینڈ ٹیل می ڈیٹ ہز سن واز رائٹ اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے ان دا آرگومنٹ. یہ لائن دوبارہ سے سنیں کہ دا پیرنٹس, وہ کہتا ہے کہ اب وہ جو والدین سال پہلے میرے سے ناراض ہو کے گئے تھے نا, جب میں نے انہیں کہا تھا کہ شاید خدا نہیں چاہتا آپ کا بیٹا جو ہے ڈاکٹر, انجینئر یا وکیل ایسا بنے, تو وہ والدین اس وقت جو ناراض ہو گئے تھے, لیکن اور انہوں نے اس بچے کو مجبور کر کے کوئی اور ڈگری, کوئی اور کورس کمبینیشن رکھوا دیا, اور آخر کار وہ لڑکا جو ہے وہ فیل ہو گیا, اور پھر جو ہے لڑکا باغی ہو گیا اور وہ پڑھائی چھوڑنے پہ آ گیا. تو اب وہ والدین جو ہے, جب لڑکے نے بغاوت شدید کی اور ان کو مجبور کر دیا اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے کے, تو اب وہ 1 سال بعد جو ہے 6 مہینے 1 سال کے بعد واپس لوٹ کے رائٹر کے پاس آتے ہیں اور اس سے ذرا معافی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار شاید آپ ہی بہتر سمجھتے تھے, آپ ہی بہتر کہہ رہے تھے اس وقت بھی ہمیں, اور آپ نے بلکہ ہمارے بیٹے کے آرگومنٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی, ہمیں بتانے کی کوشش کی تھی, ہم ہی غلط تھے. تو اب وہ جو پہلے بڑے وارم اینیمیز بنے ہوئے تھے, دشمن بنے ہوئے تھے, اب وہ معافی مانگنے کے لیے رائٹر کے پاس آتے ہیں. دا پیرنٹس ہوم آئی ہیو اوفینڈیڈ, جن کو میں نے اوفینڈ ناراض کیا تھا, یوزلی اکثر کم راؤنڈ آفٹر اے ٹرم آف ایئر, تو وہ ایک ٹرم آف ایئر کے بعد, ایک آدھ سال کے بعد واپس آتے ہیں. ٹیل می, اور رائٹر کو بتاتے ہیں, دیٹ ہز سن واز رائٹ, کہ شاید بچہ ہی ٹھیک تھا, اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے, اور وہ میرے شکر گزار ہیں فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے, کہ میں نے لڑکے کی حمایت کی تھی اس وقت, ان دا آرگومنٹ, اس دلیل میں, اس بحث میں. If such a boy fails, اور اگر ایسا لڑکا فیل ہو جاتا ہے, it is because he cannot bring himself to try to do the work what is distasteful to him. اور اگر ایسی صورتحال میں لڑکا فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہم اتنا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے because he cannot bring himself, وہ اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکا, مجبور نہیں کر سکا, to try to do the work, کہ وہ ایسا کام کرے that is distasteful to him, جو اس کے لیے ڈسٹیسٹفل تھا, جو کام لڑکے کو ناپسند تھا, وہ کام لڑکا نہیں کر پایا. تو اور اگر نہیں کر پایا اور فیل ہو گیا تو ہمیں لڑکے کو اس بات پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ ہی فیلز از لیڈنگ ہم ان دا رانگ ڈائریکشن, کیونکہ وہ فیل کرتا تھا, اینڈ دیٹ ہی فیلز از لیڈنگ, یہاں پہ کچھ مسٹیکس لگ رہی, تو کہ اس کو لیڈ کیا جا رہا ہے ان رانگ ڈائریکشن, غلط سمت کی طرف اس کو لیڈ کیا جا رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس لائن کو. اف دا کالج از الائیو, یہ بڑی خوبصورت لائن ہے اور یہ ایک کنکلوژن ہے اوپر والی ساری بات کا. اف دا کالج از الائیو, اگر کالج زندہ ہے, زندہ کا مطلب ہے کہ اگر کالج اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, از الائیو ٹو اٹس ورک آف ایڈوائز, اور اگر کالج جو ہے اسٹوڈنٹس ایڈوائزری جو ہوتی ہے, جو اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے, تو کالج اگر اسٹوڈنٹس کے معاملات کو دیکھتا ہے, ایڈوائزری کاؤنسل بنی ہوئی ہے,
یا اسٹوڈنٹس کو کنسلٹنسی جو دیتی ہے اگر وہ موجود ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے تو ایسے فیلئر سے بچایا جا سکتا ہے. لڑکے کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے, والدین کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے, اور فیلئر ہونے سے پہلے بچایا جا سکتا ہے. سچ کیسز آر کاٹ بیفور دا فیلئر از کمپلیٹ. تو ایسے کیسز کو روکا جا سکتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ فیلئر مکمل ہو جائے. جی بچوں سمجھ آئے؟ اب آگے کل